Bismillahir Rahman Rahim. Dear students, I hope and wish that you will be okay today. I'll be explaining two more phyla which are very important, that is phylum Arthropoda and phylum Echinodermata. Now, the word Arthropoda actually takes a meaning of a jointed foot, or jointed legs. To note down in all these legs of scorpion, this is a scorpion, you can see that there are joints in the legs. So because the body is full of jointed legs, that is why this phylum is called Arthro, means jointed, Poda means legs. So this is the largest animal phylum on earth. It is believed that more than 75% animal species are included in this phylum. And in phylum Arthropoda, there is one class which is called Insecta, which is full of 70% species of total species existing on the earth. There are not nearly, but there are more than 1 million species, that is 100,000 species of arthropods living on the earth. Now, this phylum is important positively as well as. So, the body of arthropod is covered with a hard covering which is called exoskeleton, and this is removed again and again because once exoskeleton is formed, uh, there is no capacity for exoskeleton to grow in the size. लेकिन वो जो आर्थ्रोपोड है वो तो साइज में ग्रो कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि अपने पुराने एक्सोस्केलेटन को हटाएगा, लेकिन उससे अंदर पहले एक एक्सोस्केलेटन फ्रेश तैयार किया जाएगा। तो आपको बताया था टर्मिनोलॉजी में कि ऐसे जानदार जो अपना एक्सोस्केलेटन हटाएंगे और नया बनाएंगे और बार बार ऐसा करेंगे, इस सब अमल को मॉल्टिंग कहते हैं और बार बार करने को एक्टाइसिस कहते हैं, और एक्टाइसिस की काउंटिंग से किसी भी आर्थ्रोपोड का पता चलता है। आर्थ्रोपोड्स में दिलचस्पी की बात यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, यानी इनका हार्ट और इनकी ब्लड वेसल्स दे आर रप्चर्ड, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। एंड वी विल स्टडी अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ट्रांसपोर्ट चैप्टर विच इज चैप्टर 14। उसमें तफसील से आपको बताएंगे कि डिफरेंस क्या है ओपन सर्कुलेटरी। आपका तो क्लोज है, मेरा भी क्लोज है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में खून हमेशा दिल और ब्लड वेसल्स में बंद होता है, कभी बाहर नहीं आता, इनका बाहर आ जाता है। फाइलम आर्थ्रोपोडा में रिस्पायरेशन गिल्स के जरिए भी होती है अगर आर्थ्रोपोड्स एक्वेटिक हैं और एक्वेटिक होते हैं, जैसे वाटर डेफनिया एक्वेटिक है, और दूसरे भी हैं जैसे क्रेब है, वो चले जाते हैं पानी में, और बाज आर्थ्रोपोड्स ट्रेकियल ट्यूब के जरिए और बाज बुक लंग्स के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं। ये तीन अलग मैकेनिज्म्स इसलिए हैं क्योंकि इनका हैबिटेट अलग अलग होता है, तो पानी में गिल्स काम करेगी। फाइलम आर्थ्रोपोडा में ब्रेन होता है और वो हेड रीजन में वो एक कार्ड की शक्ल में होता है, और फिर बॉडी के पिछले हिस्से को भी वो कंट्रोल करता है। ये डायोशस है, यानी इनमें नर अलग होता है और मादा अलग होता है। मुझे इस लफ्ज से इसलिए इख्तलाफ है क्योंकि ये मोनोशस और डायोशस का लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है प्लांट्स के लिए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का लफ्ज इस्तेमाल होता है एनिमल्स के लिए। तो आर्थ्रोपोड्स यूनिसेक्सुअल हैं, और अंडे देने के बाद जो लार्वा निकलेगा, जो प्यूपा बढ़ेगा, जो एडल्ट, तो ये प्रोसेस जो है वो मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। इसको भी मैं टर्मिनोलॉजी में आपको समझा चुका हूँ।
اور فالم آرتھوپوڈا کے جاندار پارتھینوجینیسس کے ذریعے بھی اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں. یہ بھی میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیپٹر کے شروع میں ٹرمنالوجی کے اندر سمجھا. تو فیکٹ یہ ہے کہ نیئرلی 80% آف دا اینیملس جو ہیں وہ دے آر آرتھروپوڈس، اور اس میں 80% میں سے 5% باقی آرتھروپوڈس، 75% صرف انسیکٹ آرتھروپوڈس، اور ان کی تقریباً 8,50,000 کے قریب تو انسیکٹس کی اسپیشیز ہیں. آئیے سب سے پہلے انسیکٹا کے بارے میں پڑھیں گے. کلاس انسیکٹا میں انسیکٹس آتے ہیں، اور ان کی باڈی کا پہلا ریجن ہوتا ہے ہیڈ، جس میں اینٹینا اور آئیز ہوتی ہیں، اور دوسرا ریجن ہوتا ہے تھوریکس، جس میں ونگس اور لیگس ہوتی ہیں، اور تیسرا حصہ ہوتا ہے ایبڈومن کا. تو آرتھروپوڈس کی باڈی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، دیٹ از ہیڈ، تھوریکس اینڈ ایبڈومن. ہیڈ، تھوریکس اور ایبڈومن. بعض انسیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو اڑ سکتے ہیں، انہیں ٹیریگوٹا انسیکٹس کہتے ہیں. یہ ڈریگن فلائی اسی گروپ میں آتی ہے، ٹیریگوٹا میں، یعنی وتھ ونگس ہے. اور یہ جو لائس ہے دیٹ از کاؤنٹڈ ان گروپ اے ٹیریگوٹا. لائس میں لیگز ہوتی ہیں، اڑنے کے لیے ونگس نہیں ہوتے. بعض انسیکٹس کی آئیز میں ایک لینس ہوتا ہے آنکھ کے اندر، تو یہ سمپل آئیز کہلاتی ہیں، اور اس سے مکھی کو ہر ایک چیز ایک دکھے گی. کمپاؤنڈ آئیز میں یہ ملٹیپل لینسز ہوتے ہیں، تو اگر یہ 1000 لینسز ہیں اور مکھی آپ کو دیکھ رہی ہے تو آپ مکھی کو 1000 کے تعداد میں دیکھیں گے. فائلم آرتھوپوڈا میں کلاس انسیکٹا کو دوسری پہچان یہ دی جاتی ہے کہ یہ ہیگزا پوڈا کہلاتے ہیں، جہاں ہیگزا کا مطلب ہوتا ہے 6 اور پوڈا کا مطلب ہوتا ہے لیگس. اب یہ جتنے بھی جاندار میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں سب کی 6 لیگز ہیں. بعض کی چھپی ہوئی ہیں لیکن ہوتی بہرحال سب میں ہیں. آپ ریئل لائف میں دیکھیے گا یا کسی بٹر فلائی کو دوسرے ویو سے دیکھیے گا، ڈریگن فلائی کو دوسرے ویو سے دیکھیے گا. ٹانگیں بہرحال ان کی 6 ہوتی ہیں، اور ساری ٹانگیں تھوریکس ریجن سے نکلتی ہیں، جو کہ یہ والا ریجن ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا کہ بعض جانداروں کا سرکولیٹری سسٹم کلوز ہوتا ہے، اور بلڈ ہمیشہ دل اور بلڈ ویسز کے اندر بند ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں بلڈ ویسز رپچرڈ ہیں، تو یہ سرکولیٹری سسٹم اوپن کہلائے گا. اور فائلم آرتھوپوڈا کا سرکولیٹری سسٹم. میں نے پہلے کہا کہ فائلم آرتھوپوڈا سے تعلق رکھنے والی اسپیشیز فائدہ بھی پہنچاتی ہیں، نقصان بھی پہنچاتی ہیں. مثال کے طور پر بہت سارے آرتھروپوڈس ملیریا، کالرا، ٹریپنوسوما جیسی خطرناک بیماریوں کو ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں منتقل کرنے کا کام کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ملیریا وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، اور کالرا بھی بہت خطرناک بیماری ہے، ٹریپنوسوما بھی بہت خطرناک بیماری ہے. تو آرتھروپوڈس نیگیٹیولی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم ان کی پازیٹیوٹی کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیکنالوجی یاد کرنا چاہیے جس کو کہتے ہیں سیری کلچر. اور یہ آپ کو انگلی پہ ایک سلک ورم فلائی نظر آ رہی ہے. یہ فلائی کے جو لاروی ہیں یہ والے، تو یہ ایک سلک کا دھاگا نکالتے ہیں، جس میں سے سلک کا دھاگا ریل کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر اسے آپ کے سلک کے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں. تو اصلی ریشم سلک ورم فلائی پیدا کرتی ہے. حالانکہ آپ کے ریشم کے کپڑے میں جو دھاگا استعمال ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ریئل سلک ہو. مثال کے طور پر
جب آپ زمین سے کچا پیٹرول نکال کے اس کو صاف کرتے ہیں تو اس میں سے 12 پروڈکٹس نکلتے ہیں. سب سے آخری پروڈکٹ ڈامبر ہے، پھر وہ ڈیزل ہے، پھر وہ مٹی کا تیل ہے، پھر وہ کیروسین آئل، اور پھر سپر پیٹرول ہے، ہائی آکٹین پیٹرول ہے، پلاسٹک بھی پیٹرول کی پروڈکٹ ہے، بروکوٹ کا دھاگا، کیرولین کا دھاگا، یہ سارے دھاگے پیٹرول کی پروڈکٹ ہے. تو ریشم سمجھا جاتا ہے اس کو، وہ ریشم لگتا ضرور ہے پر اصل میں وہ ریشمی دھاگا یہی ہے جو 6 بون فلائی بنا. پھر آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، اور شہد کی مکھیوں کو مصنوعی طریقے سے آپ پال کر اپنا صنعت قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتے ہیں. تو اگر ریشمی دھاگے کی صنعت لگا رہے ہیں تو وہ سیری کلچر ہے، اور اگر آپ شہد کی پیداوار کی صنعت لگاتے ہیں تو یہ ایپی کلچر ہے. اور یہ دونوں جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ پاکستان کے نارتھ میں، آپ چلے جائے مری سے اس طرف، مالم جبا، نارائن کاران وغیرہ ادھر سوات میں، تو یہ بہت سارے لوگ یہ بزنس کرتے ہیں. تو پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طرح سے روزگار دیا ہے. پاکستان کی حکومت آپ کو قرضہ بھی دے سکتی ہے مگس بانی کا، اور یہ 5 سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو خود کفیل بنا سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجی بھی دیتے ہیں، مکھیاں بھی دیتے ہیں، بنے بنائے چھتے بھی دیتے ہیں. بس آپ تھوڑا اپنا ٹائم ویسٹ کریں. پہلی کلاس تھی انسیکٹا، وہ ختم ہو گئی. فالم آرتھوپوڈا میں یوں تو 29 کلاسز ہیں، لیکن چند امپارٹنٹ کلاسز بتا دیتے ہیں جو کتاب میں ہیں. کلاس ہے میرو اسٹومیٹا. یہ گروپ جو ہے اس کو تقریباً میرین آرتھروپوڈس کہا جاتا ہے. یہ سمندروں کے پانی میں ملتے ہیں، اور ان میں ایک ایسا بھی جاندار ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ جب سے بنا آج تک اس میں کوئی ایوولوشن نہیں ہوئی، تو اسی وجہ سے اس کو لیونگ فاسل کہتے ہیں. چارلس ڈارون نے کہا تھا کہ ہر چیز میں ایوولوشن ہوتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کنسنس ہے کنگ کریب کے بارے میں کہ اس میں ایوولوشن نہیں ہوئی. تیسری امپورٹنٹ کلاس ہے اریکنیڈا. اس میں اور انسیکٹا میں فرق یہ ہے کہ انسیکٹس میں 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، اریکنیڈس میں 8 ٹانگیں ہوتی ہیں. اور انسیکٹس میں ہیڈ، تھوریکس، ایبڈومن ہوتے ہیں، یہاں پر سفیلو تھوریکس اور ایبڈومن ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ 3 باڈی پارٹس ہیں، یہاں پہ 2 باڈی پارٹس ہیں. اسپائڈر اسی کلاس میں ہے، ٹکس اسی کلاس میں ہے، اسکارپین بھی اسی کلاس میں ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اسکارپین کے بارے میں کیا کیا اڑایا گیا ہے کہ بچھو ڈس گیا اور بندہ گیا، اور اسپائڈر فلمیں بنی. ایسی کوئی بات نہیں. بچھو کا یہ جو دم کا آخری حصہ ہے اس پہ ڈنگ ہوتا ہے، اس کو ٹیلسن کہتے ہیں. یہ ڈنگ جب آپ کو لگے گا تو آپ انکمفرٹیبل ہو سکتے ہیں، پر مرنے کے لیے جیسے ہمارے سندھی میں کہاوت ہے کہ اس کو بچھو نے ڈسا ہے. اور درد ختم تب ہوگا جب کسی علاقے میں کوئی کالے کلر کا گدھا آواز نکالے گا. گدھا کالا ہوتا نہیں ہے. لوگوں نے زبید آپا کا ایسا سہارا لیا ہے کہ اللہ مان اللہ. جناب یہ اسپائڈر جو ہے، یہ دیکھیں بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دنیا کا بہترین آرکیٹیکٹ انجینئر ہے، اور جتنے ایک ہی جیسے فاصلے پر یہ ویب بناتا ہے قدرت کی شان ہے. تو یہ جو اسپائڈر کا ویب ہوتا ہے اٹ از میڈ بائی اے سلک تھریڈ. ایک ریشم کے دھاگے سے یہ ویب بنا جاتا ہے، اور یہ اٹ از میڈ فرام دا پروٹین سیکریٹڈ بائی دا سلک گلینڈ. یعنی اسپائڈر کے اندر سلک گلینڈز ہوتے ہیں، وہ سلک پیدا کرتے ہیں، اور اس سلک سے ہی اپنا ویب بنتا ہے اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے یا اپنے. گلاس کرسٹیشیا میں وہ جاندار آتے ہیں جس کے پاس مینڈیبلز ہوتی ہیں کرش کرنے کے لیے، کاٹنے کے لیے. اور یہ کرسٹیشیا سمندروں کے پانی میں بھی رہتے ہیں اور فریش واٹر میں بھی رہتے ہیں. یہ تو آپ نے کھایا ہوگا جھینگا، یہ بھی کرسٹیشیا گروپ میں ہے، پران جس کو کہتے ہیں. اور یہ کیکڑا اس کا جاپان اور ادھر بہت زبردست کاکٹیل بنتا ہے اور لوگ پیتے ہیں.
I would love to try if I get this chance to drink a cocktail made from crepe. केकड़ा तो मैंने बहुत खाया है, सॉरी ये प्रॉन तो मैंने बहुत खाया है। जब भी इंडस होटल हैदराबाद में जाते हैं तो प्राण पकोड़े जरूर खाते हैं। और ये जो एकेडमी का है हमारा मुइज साहब, ये जनाब और अख्तियार महर साहब, यूं समझें इनका बस चले तो होटल में एक कमरा ले ले, वो भी डाइनिंग हॉल के अंदर। माशाल्लाह खाने पीने के इतने शौकीन हैं। रोजाना फेसबुक पे मैं इनकी तस्वीरें देखता हूँ और मुझे जेलसी होती है कि दे आर टू मच एंजॉयिंग देयर लाइफ एंड आई एम डम्प इनटू माय स्टडी रूम। तो अच्छी बात है, इंसान को खाते पीते रहना चाहिए, और कमाता किस लिए इंसान। और हम लोग यूरोप में और अमेरिका में ऐसे ही होता है कि लोग नाश्ता वगैरह घर में करते हैं, बाकी लंच और डिनर ज्यादातर जो है वो रेस्टोरेंट्स जो गली कोचे में होते हैं, बड़ा साफ सुथरा खाना मिलता है। हाँ, अगर फैमिली डिनर है तो फिर घर पे हो जाती है। राइट। तीसरी अगली क्लास से मैरियोपोडा, स्पेलिंग में थोड़ी गलती है, सॉरी। और इसमें मैरियोपोडा में जानदार की लेग्स ज्यादा होती है, इसको कहते हैं सुपेरी। अब होता ये है कि इसकी बॉडी में 50 सेगमेंट होते हैं, और हर सेगमेंट के दाएं बाएं एक लेग निकलती है। तो 50 के दाएं और बाएं अगर दो लेग्स निकलेंगी तो 50 से सेगमेंट से 100 लेग्स निकलेंगी, तो इसीलिए इसका नाम सेंटीपीड पड़ गया है। अच्छा, और दूसरा मिलीपीड है। इसके लिए लोग कहते हैं कि इसमें मिलियन पाउंड नहीं भाई, इसमें 50 सेगमेंट होते हैं, और सेंटीपीड में हर सेगमेंट के दाएं बाएं एक जोड़ा निकलेगा। इसमें हर सेगमेंट के दाएं बाएं चार जोड़े निकले, दो जोड़े निकलेंगे। तो उसमें अगर 100 पैर हैं तो उसमें 200 पैर हैं। किस्सा मुख्तसर। तो फाइलम में काइनोडर्मेटा सारे के सारे मैरीन हैं, और एक वो नाइडेरिया और एक ये काइनोडर्मेटा, ये दोनों ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। और आपको मैंने टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था कि प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या फर्क है। इसमें स्टार फिश, सी स्टार, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार और सेंट डॉलर्स जैसे मशहूर जानदार इंक्लूडेड हैं। देखें, खुदा की कसम कितना खूबसूरत जानदार है। मतलब ये थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है, लेकिन बेसिकली ये होता छोटा है। तो आप इसको ड्राई करके, और इसका कलर फिर कभी नहीं जाएगा, फिर इसमें नेकलेस लगाकर आप पहन सकते हैं, या इसमें कोई पेच वगैरह डाल के टॉप्स बनाकर। ये जो हमारे सेंटर की फीमेल लेडी हैं उसको गिफ्ट किए जा सकते हैं, अगर वो माइंड ना करें तो। ये देखें, ये सी कुकुम्बर है, ये भी खाया जाता है। पूरी दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं, और हम नहीं खाते और हम अच्छा नहीं करते। खाएं, दुनिया में सारी चीजें खाएं, माँ सवाए उनके जिनके लिए मना किया गया है। दुनिया बड़ी वसी है, चीजें बड़ी लजीज है। ये ब्रिटिश स्टार है, ये सेंट डॉलर है, ये स्टार फिश है जिसको। अच्छा, फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अंदर जानदारों के पास 5 बाजू होते हैं, और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। तो ये पेंटामोरस यानी 5 टांगों वाले, बाजुओं वाले रेडियली सिमेट्रिकल कहलाते हैं। और इनकी टांगे बड़ी अजीब सी होती है कि इनके टांगों के अंदर ये ट्यूब फीट होते हैं, जो स्टार फिश को या किसी भी कैनोडर्म को पानी में लोकोमोशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ट्यूब फीट के तरीके से के जरिए से जो लोकोमोशन होती है उसको कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम या हाइड्रोलिक सिस्टम। ये मैं इंटर की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सपोर्ट इन लोकोमोशन में तफसील से पढ़ाऊंगा कि एक ट्यूब फीट कैसे होता है, उसमें पानी कैसे जाता है, फिर वो कंप्रेस कैसे होता है, पानी निकलता कैसे, और जब रिलैक्स होता है तो निकला हुआ पानी फिर अंदर कैसे पुश होता है और धक्का मिलता है स्टारफिश चलने। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा इन्वर्टिब्रेट्स का ग्रुप पूरा हुआ। बाकी हमें एक ग्रुप पढ़ना है हेमिकार्डेट का, और फिर हमें वर्टिब्रेट्स पढ़ने हैं। जल्दी नहीं है, काफ़ी वक्त है, आराम आराम से पढ़ेंगे, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वन ऑन वन मुलाकात होती है,
مجھے شکایت یہ ہے کہ اس کے پاس سوال کم ہوتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو یہاں سمجھایا جاتا ہے وہ آپ کو آ، سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، پورا سمجھ میں آ جاتا ہے. اور پہلے بھی آپ لوگوں نے کالجز میں اور آپ نے خود بھی تو پڑھائی کی ہوئی ہے نا، تو آپ کو تو کریڈٹ ملنا چاہیے. محنت کیجیے، محنت میں عظمت ہے، ریوارڈ میرا رب دیتا ہے. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیپٹر نمبر 10 میں ہم نے انکارڈیٹس کے بارے میں پڑھ لیا، جس میں آپ نے فائلم پوریفیرا، نائڈیریا، پلیٹی ہیلمن، اینالیڈا، مولسکا، آرتھروپوڈا اور ایکائنوڈرمیٹا کے بارے میں پڑھا. یہ جتنے بھی فائلہ ہیں یہ سارے انورٹیبریٹ اینیملز کے فائلہ ہیں جس میں ورٹیبل کالم یعنی بیک بون نہیں ہوتا. اب ہم ایک چھوٹے سے گروپ کے بارے میں پڑھیں گے جو انورٹیبریٹس کے بعد آتا ہے. یاد رکھیں کہ 3 لفظ استعمال ہو سکتے ہیں: انکارڈیٹا یعنی انورٹیبریٹس، ہیمی کارڈیٹا یہ مکمل ورٹیبریٹس نہیں ہے، چھوٹا سا گروپ ہے، اور کارڈیٹا. تو آپ نے انکارڈیٹس پڑھ لیے ہیں. ابھی ہم ہیمی کارڈیٹس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے کہ ہیمی کارڈیٹ کوئی بڑا گروپ نہیں ہے، اور ان کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس میں جو اینیمل آرگینزمس ہوں گے اس کے اندر جو نوٹو کارڈ ہوگا وہ پوری باڈی میں نہیں ہوگا، باڈی کے ہاف تک ہوگا. تو ہیمی مینس ہاف، تو نوٹو کارڈ ہاف باڈی میں ہوتا ہے، ریمیننگ ہاف باڈی میں نہیں ہوتا. اور وہ ہاف باڈی جس میں نہیں ہوتا وہ پوسٹیریئر پارٹ ہوتا ہے. اس میں 90 اسپیشیز ہیں. یہ سمندر کے تہ میں یو شیپ کے اندر مڈ کے اندر دبے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کو چھیڑیں گے تو آپ کو چھڑکنا پڑے گا. یہ عموماً جو ہیمی کارڈیٹس ہیں وہ اکیلے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ اسپیشیز کالونی بنا کر بھی رہتی ہیں، اور یہ بڑے نہیں ہوتے. یہ کچھ ملی میٹر سے لے کر اور یہ 250 سینٹی میٹر تک ہوتے. تو انورٹیبریٹس آر انکارڈیٹا اور ہیمی کارڈیٹا پڑھ رہے ہیں. اور اب ہم پڑھیں گے کارڈیٹس. اب یہ انسان کا ایک باڈی کا پوسچر ہے، اور یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا ورٹیبل کالم ہے جس کو بیک بون بھی کہتے ہیں. تو جن جانداروں میں بیک بون ہوتا ہے تو وہ کارڈیٹس کہلاتے ہیں. کیوں ہوتا ہے بیک بون اور کیوں ہوتا ہے یہ اسکل؟ اسکل ہوتا ہے فار دا پروٹیکشن آف دا برین، اور فار دا پروٹیکشن آف اسپائنل کارڈ آپ کے پاس پھر یہ بیک بون ہوتا ہے. تو کارڈیٹس میں 2 چھوٹے سے گروپس ہیں، لیکن پہلے ہم کارڈیٹس کے کریکٹرز پڑھیں گے کہ کس کارڈیٹس کے اندر مجموعی طور پر 4 کریکٹرز میں سے یا تو چاروں ہو سکتے ہیں یا چاروں میں سے کوئی نہ کوئی ایک کسی نہ کسی گروپ میں بہرحال ہوگا. تو اس میں یہ جو آپ یلو کلر کا دیکھ رہے ہیں یہ نرو کارڈ ہے جو ہیڈ ریجن سے لے کر ٹیل ریجن تک جاتا ہے، اور یہ جو ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوٹو کارڈ ہے، یہ بھی اینٹیریئر ٹو پوسٹیریئر جاتا ہے. اور گرین کلر میں آپ فیرنجیل پاؤچ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہیڈ سے ٹیل کی طرف جاتی ہیں، اور پھر اس میں ایک ٹیل ہوتا ہے کہ یہ ریڈیوس بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی کارڈیٹ میں مجموعی طور پر 1 2 3 4 کریکٹرز میں سے یا تو سارے ہوں گے یا ایک ہوگا کسی نہ کسی طرح سے. تو آپ کارڈیٹس کے پھر گروپس کر سکتے ہیں: یورو کارڈیٹس اور سفیلو کارڈیٹس. یورو کارڈیٹ وہ کارڈیٹس ہیں کہ جس کے لاروا میں یعنی ایڈلٹ میں نہیں، they only have larva with noto card, nerve card. اور ایڈلٹ یوزلی لوز، یعنی جب یہ جاندار بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا یہ نرو کارڈ اور نوٹو کارڈ جو ہے وہ لوز ہو کے ٹیل میں شرنک ہو جاتا ہے، اور اس میں ٹیونیکیٹس آ جاتے ہیں.
تو یہ ہو گئے یورو کارڈ ڈیٹا، جس میں نرو کارڈ اور نوٹو کارڈ صرف لارول اسٹیج میں ہوتے ہیں. سفیلو کارڈ میں نوٹو کارڈ اور نرو کارڈ تھرو آؤٹ لائف جو ہے وہ پرسسٹ کرتے ہیں، اور اس میں ماڈرن ورٹیبریٹس آ جاتے ہیں. اب ماڈرن ورٹیبریٹس میں سب سے پہلے ورٹیبریٹس جو ہیں وہ فشز ہیں، اور وہ پیورلی ایکویٹک ہیں. اس کے بعد فشز پانی سے باہر نکلی، لیکن پوری طرح سے پانی کو نہیں چھوڑ پائیں. تھوڑا زندگی کا حصہ پانی میں، تھوڑا زندگی کا حصہ خشکی پہ، تو یہ ایمفیبینس کہلائے. اور ایمفیبینس جب پانی کو خیر آباد کر کے خشکی کی طرف چلے گئے تو یہ ریپٹائلس ہو گئے. پھر ریپٹائلس میں آخری گروپ تھا ڈائنوسارس کا، تو اس سے پھر برڈس وجود میں آئے، آرکیوپٹیرکس جو میں آج آپ کو دکھاؤں گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میملس آئے. تو فشز دنیا کے سب سے پہلے پیور ورٹیبریٹس ہیں، اور ان کی آپ 3 کیٹیگریز میں ان کو سمجھ سکتے ہیں. جا لیس فشز جس کو ایگناتھا کہتے ہیں، کارٹیلیج فشز جس کو کونڈریچائٹس کہتے ہیں، اور بونی فشز جس کو آسٹیچائٹس کہتے ہیں. تو فشز میں سب سے پہلے جو فشز وجود میں آئیں دے ور دا جالیس فشز یعنی ایگناتھا. ان کے بعد کارٹیلیجنس فشز آئیں جس میں شارک وغیرہ آ جاتا ہے، اس میں ایل آ جاتا ہے، ایگنالم ایل اور لیمپرے یہ ایگناتھا میں آ جاتا ہے. شارک وغیرہ جو ہے وہ کارٹیلیجنس فشز ہیں، اور بونی فشز میں ماڈرن فشز ہیں جس کو آپ کھاتے ہیں، بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے. تو ہم شروع کریں گے ایگناتھا یعنی جالیس فشز سے. تو شروع میں جو فشز بنی وہ ایگناتھا، اے مینس وداؤٹ، گناتھا مینس جاس. تو یہ وہ مچھلیاں تھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کی ساری، کہ ان میں جبڑے نہیں تھے. جب جبڑے نہیں ہوتے تو دانت بھی نہیں ہوتے، اور جب دانت نہیں ہوتے تو پھر آپ کھا نہیں سکتے، پھر آپ کو کچھ پینا پڑے گا. تو یہ ایگناتھا فشز جو ہیں وہ پیتی ہیں کیا؟ بلڈ. 2 MCQs آتے ہیں کہ دنیا کے اندر انورٹیبریٹ بلڈ سکنگ کون سا ہے، تو جواب ہے ماسکیٹو اور لیچ. اور بلڈ سکنگ ورٹیبریٹ کون سا ہے، تو جواب ہے ایگناتھا فشز جس کو لیمپرے یا ایل کہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو پانی کے اندر ایک لیمپرے یعنی ایل فش دکھا رہا ہوں. اس کے ہیڈ ریجن کو دیکھیے، اس میں جبڑے اور دانت وغیرہ نہیں ہوتے. یہ اس کا اورل سکر ہے جس کی مدد سے یہ پانی میں دوسرے جانداروں کا خون چوستی ہے. تو لیمپرے جو ہے وہ خون چوسنے کا کام کرتی ہے، اور یہ ایگناتھا فشز کے گروپ میں آتی ہے. دوسری فشز ہیں کونڈریچائٹ فشز. یہ کارٹلیجینس ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بون اور کارٹلیج میں فرق ہوتا ہے. بون اور کارٹلیج میں پروٹین تو سیم ہوتی ہے کولیجن، لیکن جو فاسفورس اور کیلشیم ہے وہ بون میں ہوتا ہے لیکن کارٹلیج میں نہیں ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ کارٹلیجز جو ہیں وہ سافٹ ہوتے ہیں. تو اس میں شارک آ جاتی ہے. جسامت کتنی بڑی ہے، لیکن ہڈیاں اس کی کرکری ہیں، سافٹ ہڈیاں ہیں. اس میں اسکیٹ بھی آتا ہے، شارک بھی آتا ہے. ویسے تو کسی کو یہ نقصان بہت زیادہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہڈیاں ان کی کمزور ہیں. کارٹیلیجنس فشز یہ کہلاتی ہیں. اور ایک اور چیز مجھے اچانک یاد آ گئی، میں آپ سے شیئر کروں کہ میملس کو چھوڑ کے دنیا کے سارے اینیملس اووی پیرس ہیں، یعنی ان کی نسل انڈوں سے شروع ہوتی ہے. میملس کی نسل بچوں سے شروع ہوتی ہے، لیکن جو انڈے دیتے ہیں جانور وہ اووی پیرس کہلاتے ہیں، اور جو جانور بچے دیتے ہیں وہ ویوی پیرس کہلاتے ہیں. لیکن شارک جو ہے وہ اپنے بدن میں اندر انڈے کو روک لیتی ہے، اور پھر اس کو ہیچ کر کے باہر فش کو ہی نکالتی ہے. آپ کو اس کے جسم سے ایک زندہ فش نکلتے ہوئے دکھائی دے گی، حالانکہ وہ انڈے میں سے ہی ہیچ ہو کے نکل رہی ہوتی ہے. تو یہ نہ تو اووی پیرس ہیں نہ تو ویوی پیرس ہیں، یہ ہیں اووو ویوی پیرس. اووو ویوی پیرس.
اور کہا جاتا ہے کہ شارک دنیا کے پہلے ورٹیبریٹس ہیں جنہوں نے پرابیبلی ٹیتھ ڈیولپ کیے تھے، کیونکہ ایگناتھا گروپ میں تو ٹیتھ نہیں تھے، اور یہ بہت سپیریئر سوئمرس ہیں۔ اور کہاوت ہے کہ ٹائٹینک کو بھی رشی انہی شارکس نے ٹکر مارے تھے۔ تو پہلا گروپ ہو گیا ایگناتھا یعنی جارلیس فشز، دوسرا گروپ ہو گیا کونڈریچائٹس یعنی کارٹلیج فشز، تیسری ہیں بونی فشز جس کو آسٹریچائٹس کہتے ہیں۔ یہ ماڈرن فشز ہیں، اور ان میں اگر کسی فش کا کوئی وزن وغیرہ زیادہ ہوتا ہے تو وہ خاص طرح سے اپنے باڈی میں ایک بلیڈر بناتی ہیں، غبارہ سا بناتی ہیں جس کو سوئم بلیڈر کہا جاتا ہے، اور اس سے یہ کرتی ہیں بایونسی، مانا اپنے وزن کو کم کر لیتی ہیں اور آسانی سے یہ سوئمنگ کرتی ہیں پانی کے اندر۔ اور گلز کو ڈھکنے کے لیے ایک ڈھکن ہوتا ہے جس کو اپرکولم کہتے ہیں، اور یہ گلز کی مدد سے سانس لینے والی مخلوق ہے۔ یہ کسی بھی مچھلی کو آپ دیکھیں، یہ بعض مچھلیوں میں چھلکے ہوتے ہیں اور بعض میں چھلکے نہیں ہوتے، اور یہ جو ان کی سوئمنگ کے لیے کام آتے ہیں یہ فنس ہیں۔ یہ بازو کی جگہ پر جو ہے وہ پیکٹورل فن ہے، ٹانگوں کی جگہ پر پیلوک فن ہے، پچھے کو آپ کہیں گے کارڈل فن، یہ دیکھیں کارڈل فن، اور یہ ڈارسل فنس وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ فنس جو ہیں ان کے سوئمنگ میں کام آتی ہیں، ماں سوائے اس کارڈل فن کے جو ٹیل میں ہوتی ہے، یہ سوئمنگ کے دوران ڈائریکشن چینج کرنے میں کام آتی ہے، کیونکہ یہ فش ہے، کوئی شالیمار ٹرین نہیں ہے کہ سیدھی جائے گی، کبھی یہ سیدھی کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اس کو اپنا ڈائریکشن وغیرہ چینج کرنا پڑتا ہے۔ بونی فشز میں آخر میں ایک فش اسپیشیز ہے جس کو کہتے ہیں لنگ فش یا ڈپنوائڈ، اور اس کے لیے کہانی یہ ہے کہ یہ وہ فش ہے جس کے اندر یہ صلاحیت آ گئی تھی کہ وہ پانی سے باہر کنارے پہ نکل کے کافی دیر اپنا سروائیو کر سکتی تھی، اور پھر جب اس کو گھٹن محسوس ہوتی تھی تو شی یوز ٹو گو ٹو واٹر بیک۔ تو یہ لنگ فش اس لیے کہلاتی ہے کیونکہ یہ گلس کے ہوتے ہوئے تو آپ پانی میں رہ سکتے ہیں، پانی سے باہر رہنے کے لیے لنگس چاہیے، تو اس وجہ سے اس فش کو لنگ فش کہا جاتا ہے۔ اور اسی مچھلی کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے فنس یعنی یہ جو اس کے آگے والے 4 لمبس ہیں اور پیچھے والے ہائنڈ لمبس ہیں، تو ایکچولی اس میں تو فنس ہے نا، لمبس کا مطلب ہوتا ہے بازو اور ٹانگیں، تو اس مچھلی نے اپنے آگے والے فنس کو اور پیچھے والے فنس کو لمبس میں کنورٹ کیا اور یہ ایمفیبین بن گیا، تو اس کو فن لوبڈ فش بھی کہتے ہیں۔ تو اسی سے پھر یہ ایمفیبینس کی نسل چلی، اور ایمفیبین دنیا کے غالباً پہلے ورٹیبریٹس ہیں جنہوں نے پانی سے باہر نکلنا سیکھ لیا، لیکن یہ عمل 300 ملین سال پہلے ہوا تھا، لیکن 300 ملین سال گزرنے کے باوجود بھی یہ جتنے بھی ایمفیبینس ہیں بریڈنگ پرپس کے لیے یہ ابھی بھی پانی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ ان میں ہوتی ہے ایکسٹرنل بریڈنگ، یعنی اگر آپ فراق کو لے لیں تو فراق کی مادہ پانی میں اپنے انڈے چھوڑ دیتی ہے، اور نر یا تو اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے یا ساتھ ساتھ تیر رہا ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنے اسپرم پانی میں چھوڑتا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی جینائٹل آرگنس نہیں ہے کہ یہ ملاپ کر سکیں۔ تو چونکہ ان کے یہاں ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے جس کے لیے واٹر ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو یہ جاندار جو ہے وہ ابھی تک ریپروڈکشن پرپس کے لیے پانی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بنیادی کریکٹرز یہ ہیں کہ یہ ایگ لینگ ہے یعنی اووی پیرس ہے، اور ان کا جو بچہ ہے وہ بریڈ کرتا ہے گلز کے ذریعے، لیکن ایڈلٹ جو ہے لنگس، اسکن اور بکل کیوٹی کے ذریعے بریڈ کرے گا، اور اس کی بریدنگ کو میں ڈیٹیل میں پڑھاؤں گا فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر 13 میں۔ یہ کولڈ بلیڈڈ ہے۔ کولڈ بلیڈڈ اینیملس وہ ہوتے ہیں جو باڈی کے ٹیمپریچر کو موسم کے بدلتے ہوئے ٹیمپریچر کے ساتھ بدل کر اس کے ساتھ خود کی ایڈجسٹ کریں، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن ایسا یہ ایک لمٹ تک کر سکتے۔ مثلاً اگر حیدرآباد کا ٹیمپریچر 20 ہے تو فراق کا بھی 20 ہوگا، حیدرآباد 22 ہو جائے گا، فراق کا بھی 22 ہو جائے گا۔ تو موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے باڈی ٹیمپریچر کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپر سائڈ پہ ٹیمپریچر حد سے زیادہ بڑھ گیا
تو یہ ایسٹیویشن کریں گے، چھپ جائیں گے. اور اگر ونٹر سیزن میں لوور سائڈ پہ ٹیمپریچر 1 پہ آ گیا، 2 پہ آ گیا یا 0 پہ آ گیا تو یہ ہائبرنیشن کریں گے. دیکھیں 0 ڈگری سینٹی گریڈ پہ ہر چیز فریز ہو جاتی ہے، تو ان کا تو بلڈ فریز ہو جائے گا. تو یہ کیا کرتے ہیں، شدت بھری گرمی میں ایسٹیویشن کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں سمر سلیپنگ. اور سردیوں کے اندر اگر سردیاں بہت زیادہ ہو جائیں تو یہ ہائپرنیشن کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ونٹر سلیپنگ. تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فراگ، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹوڈ. فرق یہ ہے کہ ٹوڈ کی جو اسکن ہوتی ہے وہ کافی رف ہوتی ہے، فراگ کی تھوڑی سلائمی ہوتی ہے. یہ دونوں آپ کو سلیمنڈار نظر آ رہے ہیں. اس کے اوپر کو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ ریپٹائلز تو نہیں ہے. جی نہیں، ان کی اناٹمی دیکھیں، ان کی فزیولوجی دیکھیں تو یہ ایمفیبینس. ریپٹائلز وہ ہوتے ہیں جن کو رینگنے والے جانور کہتے ہیں. کریپنگ. ایک ہوتی کرالنگ، جیسے بچہ ہوتا ہے کرالنگ کرتا ہے. کرالنگ میں کیا ہوتا ہے کہ پیٹ زمین سے ٹچ نہیں ہوتا. کریپنگ میں پیٹ زمین سے ٹچ ہو کے چلتا ہے، جیسے چھپکلی دیوار پہ چلتی ہے تو پیٹ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. تو ریپٹائلز جو ہیں یہ کولڈ بلڈڈ ہیں، اور یہ بھی اووی پیرس ہیں اور لنگس کی مدد سے سانس لیتے ہیں. اور یہ دنیا میں انتہائی کامیاب طرح کے جانور ہوا کرتے تھے. انہوں نے زمین پہ، انہوں سے مراد ریپٹائلز میں ڈائنوسارس بھی تو آتے ہیں نا، انہوں نے 167 ملین سال زمین پہ حکمرانی کی. بعد میں برڈز پیدا ہوئے اور بعد میں میملز پیدا ہوئے، پھر ان کی نسل ختم ہو گئی. اس کے بارے میں عجیب و غریب تھیوریز ہیں. I personally don't believe in theory, those theories جو دی گئی ہیں، کیونکہ یو آر ناٹ پریزنٹ ڈیورنگ دوز ڈیز. تو اف اور بٹ کو ہم اکٹھے کر کے وہ تھیوری بنائی گئی، میں آپ سے شیئر کروں گا. تو دنیا کے اندر ریپٹائلز نے زمین پہ رول کیا ہے. اس وقت زمین پہ جو رول کر رہے ہیں وہ آرتھروپوڈز کر رہے ہیں. جی، انسان رول نہیں کر رہا، آرتھروپوڈز یوز کر رہے ہیں، رول کر رہے ہیں. رولنگ پارٹی اس کو کہا جاتا ہے کہ جو انتہائی کامیاب فائلم ہو، اس کی نمبر آف اسپیشیز زیادہ ہو. تو 10 لاکھ اسپیشیز ہیں آرتھروپوڈز کی، تو وہ رولنگ وہی کر رہے ہیں. لیکن ایک زمانے میں ریپٹائلز پر رولنگ دار، اور جب یہ رولنگ ریپٹائلز زمین پہ رول کرتے تھے تو کیا تو اس کی جسامت ہوتی تھی. ایک مطلب 150 ٹن ان کا وزن ہوا کرتا تھا. 2-3 منزلہ عمارت کے برابر ان کی جسامت ہوتی تھی. لہیم ہوتے تھے، بڑے شہیم ہوتے تھے. ڈائنو کا مطلب ہی ہے ویری بگ، اور سارس کا مطلب ہوتا ہے لیزرڈ. تو یہ اپنے زمانے کی لیزرڈ تھی، اور بڑا ناکام فائلم تھا، بڑا ناکام گروپ تھا. کیونکہ زمین پر 167 ملین سال حکومت کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی اسپیشیز گنوائی، اور ڈائنوسارس ختم ہو گئے. جو بچ گئے وہ لیزرڈز اور سنیکس کے نام سے آپ کو جانتے ہیں. تھوڑی بات سنیک کے لیے ہو جائے، بڑی پرکھی اڑائی جاتی ہے سنیکس کے خلاف. یہ بڑی پیاری مخلوق ہے اور بڑا فائدہ دیتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب آپ فصل کو بوریوں میں گلے کو بند کر کے گوداموں میں رکھتے ہیں تو اس کو سب سے بڑا نقصان چوہے پہنچاتے ہیں. اور یہ جو سنیکس ہیں وہ چوہوں کو شوق سے کھاتے ہیں. تو یہ بایولوجیکل کنٹرول ہے کہ یہ چوہے کو کھاتے ہیں. اگر یہ نہ ہو اور چوہے بڑھ جائیں گے تو آپ کی فصلیں چوہے ستیاناش کر دیں گے. لیکن سانپ کے لیے عجیب و غریب گانے ہیں اور اسپیکولیشنز ہیں. سائنس کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ دنیا کے اندر بہت کم سانپوں کی اسپیشیز ایسی ہیں جن کے وینم ہوتا ہے ان کے پاس، اور وہ پوائزنس ہوتی ہیں، زہریلی ہوتی ہے. باقی زیادہ تر سانپ تو زہریلے ہوتے نہیں اور بڑے شائع ہوتے ہیں، آپ سے چھپتے پھرتے ہیں. تو سانپ کا یہ میکینزم ہے کہ یہ اس کے فینگس ہیں جو گاڑتا ہے. جب آپ اس کو تنگ کرتے ہیں، سانپ خود سے نہیں کاٹے گا. یا تو آپ اس کو تنگ کریں یا پھر اس کو خوف ہو آپ سے. تو یہ اس کے فینگس ہیں. اور یہ دیکھیں نلی جو اندر جا رہی ہے یہ پرائمری وینمس ڈکٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ وینمس گلینڈس ہیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے.
اور پیچھے جو ہے وہ کمپریسر مسلس ہے. تو اگر آپ نے سانپ نے آپ کو کاٹنا ہے تو اپنے دانت آپ کے اندر گاڑے گا، اور یہ دانتوں کے اندر سے سوئی جو سرنج ہوتی ہے اس کی طرح یہ زہر نکلتا ہے. تو کمپریسر مسلس کمپریس ہو جائیں گی اور وہ نکالیں گی وینمس گلینڈ سے وینم، اور وہ پھر ڈکٹ کے ذریعے فینگس میں آئے گا اور پھر آپ کے جسم میں چلے گا. اچھا، سانپوں کا زہر دو قسم کا ہوتا ہے. بعض ہیموٹاکسک ہوتے ہیں، بلڈ کے اوپر اثر کرتے ہیں، بعض نیوروٹاکسک ہوتے ہیں، برین پہ اثر کرتے ہیں. ویسے تو دونوں نقصان دہ ہیں، لیکن نیوروٹاکسک جو ہے وہ ذرا زیادہ ہی نقصان دہ ہے. لیکن ایک بات آپ سے شیئر کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سانپ نے ایسے کیا تو آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ سانپ نے مجھے کاٹا ہے اور میرے اندر زہر چلا گیا. جی نہیں. مثلاً اسی سانپ نے اگر کل رات خطرے کی صورت میں کسی دوسرے جانور کو کاٹ دیا تھا تو زہر تو اس کا وہاں چھوڑا ہے. تو دوبارہ زہر کو ڈیولپ کرنے میں اٹ ٹیکس سم ٹائم. تو سانپ جب آپ کو کاٹ رہا ہے تو وہ ڈرائی بائٹس ہوں گی، اس کے اندر زہر نہیں ہوگا. آپ وہ دم مچائیں گے کہ یہاں سے گلڑے پتہ نہیں کیا ہو گیا اور مجھے سانپ نے. تو آپ کو تصدیق کروانی پڑتی ہے کہ ویدر وین یو آر بٹن تو سانپ ایک تو زہریلا تھا کہ نہیں تھا، دوسرا اس میں اس وقت زہر تھا کہ نہیں تھا. تو اس کی ٹیسٹ آتی ہے آپ کا بلڈ لے کر، اور اس کو 6 گھنٹے کے لیے رکھا، مطلب کافی دیر کے لیے رکھا جاتا ہے، 20 منٹ سے لے کر آنورڈ. تو اگر وہ کوآگولیٹ ہو گیا، آپ کا خون ٹیسٹ ٹیوب میں اگر جم گیا تو اس کا مطلب ہے آپ میں کوئی زہر نہیں گیا اینڈ یو آر ہیلدی پرسن. لیکن اگر خون جم نہیں رہا، اس کے اندر پلیٹلیٹس کام نہیں کر رہی، اس کو کہتے ہیں کوآگولوپیتھی، خون جم نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر زہر ہے اور زہر نے اثر دکھا دیا ہے. اور پھر اینٹی وینمس انجیکشن اویلیبل ہے، آپ لگا کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں. سانپوں کے بارے میں ایک اور بھی خطرناک بات ہے کہ خطرہ ہے ہمیں ہمارے لیے، اس کو مارو. مولویوں نے پتہ نہیں کیا کیا اڑائی ہوئی ہے. if I were there تو میں مولوی کو مارنا پسند کروں گا، اور اس طرح کی باتیں پھیلانے والوں کو. عالم دین کی میں بات نہیں کر رہا. تو ماضی کے اندر سانپوں کے اندر یہ لیکس جو آ کرتی تھی، اس کو بعد میں یہ لیکس جو ہے وہ اندر دب گئیں. یہ میں انٹر کی بایولوجی چیپٹر نمبر 10 جب ایوولوشن پڑھاؤں گا تو اس میں پڑھاؤں گا جو لمارک نے کہا تھا انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹرس والی تھیوری میں، کہ جانور کی باڈی پارٹس اگر جانور یوز نہ کرے تو وہ ویسٹیجل ہو جاتا. تو سانپوں نے ماضی میں ان کی لیگس ہوا کرتی تھی، پھر یہ انہوں نے لیگس کو استعمال نہیں کیا تو یہ ویسٹیجل ہو گئی ہیں. تو یہ سانپ جو ہے اس کو کہتے ہیں لمب لیس لیزرڈ، یعنی یہ لیزرڈ ہے لیکن اس پر لمبس نہیں ہے. دوسری بات، سانپوں کے کان نہیں ہوتے، گویا وہ سن نہیں سکتے. یہ فوٹو جو کہ بیوقوف بنا رہا ہے آپ کو پیسے بٹورنے کے لیے، بہرحال انسان کچھ نہ کچھ تو کرے گا. تو یہ ایکو ڈیٹیکشن میتھڈ سے، یعنی ساؤنڈ کی ویوز ان کی اسکن سے ٹکراتی ہیں تو یہ فیل کرتے ہیں. ایز سچ ان کو کوئی لیرکس اور یہ سر وغیرہ اور یہ سب ہماری طرف سے تن ڈولے میرا من ڈولے میرے دل کا گیا قرار ہوئے کون بجائے بانسری، ایسا سب ہماری روزگار کے نظریے. تو یہ جناب دنیا کے خطرناک ترین ریپٹائلس ہیں، اور ان میں یہ جو پانی میں رہتا ہے وہ آپ کو ٹرٹل نظر آ رہا ہے، اور یہی ٹرٹل اگر خشکی پہ رہے گا تو ٹارٹوائز کہلائے گا. اس طرح سے مگر مچھ کی بھی حالت یہ ہے کہ جو پانی میں رہے گا وہ کروکوڈائل ہوگا، جو پانی سے باہر رہے گا وہ ایلیگیٹر ہوگا. سنیے اب یہ طوطے کی کلندر کی دھمال شروع ہو رہی ہے. ڈائنوسارس کے آخری زمانے میں برڈس ایوالو ہوئے تھے. یہ دیکھیے ڈائنوسارس نے اپنے 4 لمبس کو ایوالوٹ کر کے چھوٹے سے ونگس ڈیولپ کیے، پھر یہ ونگس جب بڑے ہو گئے تو یہ آرکیوپیٹیرکس برڈ بنا. یہ دنیا کا واحد فاسل برڈ ہے اور اس کے فاسلس ملے ہیں، اور اس کے اندر ونگس وغیرہ جو موجود. برڈس بڑی پیاری مخلوق ہوتے ہیں، اور ان کے بیک کو دیکھ کر آپ ان کی فیڈنگ ہیبٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کھاتا ہوگا. اور آپ یہ آرکیوپیٹیرکس برڈ ہے. اچھا، ماڈرن برڈس میں اور آرکیوپیٹیرکس برڈ میں فرق یہ ہے کہ ماضی کے اس آرکیوپیٹیرکس برڈ کے منہ میں دانت تھے، آج کل دنیا میں کسی بھی برڈ میں دانت نہیں ہوتے. دوسرا، آرکیوپیٹیرکس برڈس کے دم میں آخر تک ایک بونی ٹیل ہوتا تھا، یعنی ہڈی ہوتی تھی، لیکن ماڈرن برڈس کے پاس ہڈیاں وغیرہ نہیں ہوتی. تو یہ ان میں فرق ہے.
दूसरा, इनके पाँव को स्ट्रक्चर को देखकर समझ सकते हैं कि पानी वाले होंगे, खुश्की वाले होंगे, या दरख्तों पे रहते होंगे, झाड़ियों में रहते होंगे। तो इनकी बीक और इनकी फीट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मसलन ये बतख है, इस तरह का वेब जो है वो पानी के अंदर रहने के लिए सूटेबल। आखिर में आते हैं हम मेमस के पास। मेमस का मतलब होता है ऐसे जानदार जिनके मेमोरी ग्लैंड्स हो। अभी आप पढ़ते रहिएगा, मैं आपको बात बताता हूँ सीधी सीधी। जिन जानवरों के कान निकले हुए हैं वो एक्सटर्नल ईयर्स, वो मेमल्स हैं। जिनके जिस्म पे बाल हो वो मेमल्स हैं। जिनकी मादा बच्चे को जन्म दे वो मेमल्स हैं। जिनकी मादा बच्चे को दूध पिलाए वो मेमल हैं। और इसके स्किन से पसीना आए क्योंकि स्वेट ग्लैंड से, तो मेमल है। अब इसमें सारे करेक्टर्स आपको याद हो जाएंगे, लेकिन एक मेन करेक्टर है कि मादा बच्चे को एक मखसूस मुद्दत के लिए अपने पेट में रोक कर डेवलप करेगी और फिर डिलीवर करेगी, और डिलीवर करने के बाद उसको वो दूध पिलाएगी और बड़ा कर देगी। मादा के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो बच्चे को पेट में जायगोट से लेकर डिलीवरी तक वो रोक लेती है। तो माँ के पास एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जिसको कहते हैं प्लासेंटा, और प्लासेंटा की बुनियाद पे वो अपने बच्चे को पेट में रोक कर उसकी फीड करती है और डेवलप करके फिर पूरी दुनिया में वो भेज देती है। तो मेमल्स आर आल्सो कॉल्ड प्लासेंटल एनिमल्स, लेकिन मेमल्स की फिर 3 किस्में हैं। तो ये तो आपको आम से करेक्ट से मैं वो 3 किस्मों पे जाता हूँ। ये सारे मेमल्स हैं। तो ये देखें, माँ के पेट में जो बच्चा होता है, ये यूट्रस है माँ का, और ये बेबी है। और ये एम्ब्लाइका का ट्यूब होता है जिसको नाड़ा कहते हैं। इसका एक सिरा बेबी के नाभ से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। तो माँ अपने प्लेसेंटा तक अपने ब्लड को लाती है, फिर ब्लड में से ड्रेन आउट होकर बेबी की ग़िज़ा के जितने भी अज्जा हैं वो बेबी को हो जाते हैं। तो मेमस को प्लासेंटल एनिमल्स कहा जाता है, लेकिन मेमस की 3 किस्में प्रोटोथीरिया मेमस, ये 2 हैं जिसमें डकबिल प्लेटिपस है और एक कंडिया है। ये दोनों सिंध में पाए जाते हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं। इनके अंदर प्लासेंटा नहीं होता। प्रोटोथीरिया माने ये प्लासेंटा नहीं होता, तो गोया ये बच्चे नहीं पैदा कर सकते, ये अंडे देते हैं। तो दुनिया में 2 ऐसे मेमल्स हैं जो अंडे देते हैं। मेटाथीरिया वो मेमल्स होते हैं जिनका प्लासेंटा होता है, लेकिन इसमें वीक प्लासेंटा होता है। कैंगरू और कोआला बियर, जिसको मार्supials कहते हैं, इनमें प्लासेंटा वीक होता है। तो ये क्या करते हैं, बच्चे को अबार्ट करके निकाल के फिर अपने पाउच में उसको, मेमोरी ग्लैंड्स लगे होते हैं वहां से फीड कर करा के ये पालते हैं। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, बाहर निकलेगा, अगर मैं नजर आऊंगा तो ये बाहर निकल आएगा, और अगर मोहित साहब नजर आएंगे तो पाउच में वापस छुप जाएगा डर की। मजाक कर रहा हूं। तीसरी होते हैं यूथेरियन मेमल्स। इसमें अब मैं एक तस्वीर हटा रहा हूँ। तीसरी होते हैं यूथेरियन मेमल्स, ये मोस्ट मॉडर्न है। अब इसमें देखें कि ये यूट्रस है और ये बेबी है, और ये एम्ब्लाई का ये प्लासेंटा है। दिस इज द प्लासेंटा। और बेबी को प्लासेंटा से एक ट्यूब के जरिए, नाफ के जरिए फीड किया जाता है। तो यूथेरियन मेमल्स हैव वेल डेवलप्ड प्लासेंटा। तो मेमल्स 3 किस्म के हो गए। प्रोटोथीरियंस, प्लासेंटा नहीं होती। मेटाथीरिया, प्लासेंटा होती है पर वीक होती है। और यूथीरिया यानी वेल डेवलप्ड होती है। तो जिनमें प्लासेंटा नहीं होती वो भी 2 हैं। जिनमें वीक प्लासेंटा होती है वो भी 2 हैं। 4 को छोड़ के दुनिया के सारे मेमल्स जो है उसमें वेल डेवलप्ड प्लासेंटा होता है, और वो अपने बच्चे को एक मुकर्ररा मुद्दत तक, हर जानदार का मुकर्रर मुद्दत अलग है। जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने के लिए पेट में रोकती है तो इसका गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, और हाथी अपने बच्चे को 22 महीने के लिए रोकती है, तो ये भी उसका गेस्टेशन पीरियड है। तो माँ पूरा गेस्टेशन पीरियड बेबी को रोक कर फिर दुनिया को कहती है ये लो बच्चा। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 10 खत्म हुआ। हम इंशाल्लाह कल से चैप्टर नंबर 11, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो पढ़ेंगे। मेहनत कीजिए, मेहनत में अजमत है, रिवार्ड मेरा रब देता है। शुक्रिया।